अस्सलाम वालेकुम। बग़ौर फ़ातिमा ने उसे देखा था जो तख्त के किनारे बैठा अपने जूते उतार रहा था। बहुत थक गए हो? उसके सुस्त अंदाज पर वो बोली थी। बस थोड़ा सा, वो मुस्कुराते हुए बोला था। ज़रा चेहरा देखो अपना, थकन टपक रही है। वो नाराज़गी से बोली थी। पहले ही तुम्हारी जॉब क्या कम थी जो तुमने अब एकेडमी में सर कपाना शुरू कर दिया है। क्यों खुद को इतना थका रहे हो? सुबह के घर से निकलते हो और इतनी रात में वापस आते हो। इतनी रात कहाँ हुई है? अभी सिर्फ 10 ही तो बजे हैं। आप नाराज़ मत हो। उनका हाथ थामते हुए उसने पास बिठाया था। क्यों खुद को हलकान कर रहे हो? क्यों भाग रहे हो इतना रुपए कमाने के लिए? तुम्हें कोई कमी है तो मुझे बताओ, मगर इस तरह अपने दिन रात एक न करो। फातिमा की हनूज नाराज़गी पर उसने गहरी सांस ली थी। मामी, सारी दुनिया ही पैसे के पीछे भाग रही है। अगर मैं भी अपने फारिग वक्त में ये काम कर रहा हूँ तो क्या गलत है? आपने और मामू ने कभी कहीं कोई कमी नहीं रखी, मगर अब मैं आप सबके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारी जॉब पर तुम्हारे मामू भी कितने नाराज़ हुए थे, मगर तुमने एक नहीं सुनी। पढ़ाई मेरी पहली तरजीह है, मैं इसे कभी गाफिल नहीं हो सकता। इसके बाद का वक्त मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वक्फ कर रहा हूँ तो कोई बुराई नहीं। क्या मुझ पर फ़र्ज़ नहीं कि मैं मामू जान का सहारा बनूँ? क्या मैं कोई गैर हूँ जो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बांट सकता? ये क्या बोल रहे हो? मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम बात कहाँ से कहाँ ले गए? फातिमा डिपटने वाले अंदाज में बोली थी। तो फिर आप भी हर दूसरे दिन ये मौजू लेकर ना बैठा करें। आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपका बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो गया है। अब ये बात कहकर तुम मुझे मत समझाओ कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दूं। वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए बोली थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी बेटी मुझे तो बर्दाश्त करती नहीं है। आपकी बहू को क्या बर्दाश्त करेगी? 2 दिन में ही घर से बाहर निकाल देगी। इसके हशमगीर लहजे पर वो धीरे से हंसी थी। मैं तो पहले उसकी शादी करवाऊंगा। और फिर यकदम रुक कर आरिश ने इन्हें देखा था, जो संजीदा चेहरे के साथ उठ गई थीं। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करने जा रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ताकीद करके वो रुकी नहीं थी, जबकि आरिश उनके अचानक बदलते तासुरात पर हैरान था। एक बार फिर उभरती दस्तक पर वो झिलमिला उठी थी। क्या मुसीबत है? एक झटके से दरवाज़ा खोलती वो ज़ुबान दांतों तले दबा गई थी। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अहमद हुसैन ने इसके शर्मिंदा चेहरे को देखा था। सॉरी, मैं समझी थी कि आरिश है। आप अंदर तो आएँ। माजरत करते हुए वो उनका हाथ पकड़ती अंदर ले आई थी। आरिश कब से मुसीबत बन गया तुम्हारे लिए? बेड के करीब ही इजी चेयर पर बैठते हुए अहमद हुसैन बोले थे। मेरे लिए तो वो मुसीबत ही है। रोज़ रात में घंटों यहाँ बैठकर मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। अब भी बार बार इसीलिए डिस्टर्ब किए जा रहा है। वो नागवारी से शिकायत कर रही थी। तो इसमें क्या मसला है? ये कंप्यूटर तुम दोनों के लिए है। आरिश पढ़ रहा है, इसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, मत रोका करो उसे। नरम लहजे में बोलते हुए अहमद हुसैन को उसके बदलते तासुरात ने एहसास दिलाया था कि वो इसके सामने आरिश की फ़ेवर में बोलने की गलती कर रहे हैं। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये साल तो अपना तुमने घर में ही निकाल दिया, वरना मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक़ में नहीं था कि तुम अपनी तलीमी सिलसिला इस तरह रोक दो। अब आगे का क्या इरादा है? वो पूछ रहे थे। बाबा, अभी पूरा साल ख़त्म कहाँ हुआ है? हज्जिल से अंदाज में वो टाल गई थी। ठीक है, मगर सिर्फ यही साल, इसके बाद तुमने अपने तलीम के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। अहमद हुसैन इसे तनबीह कर रहे थे जब दस्तक के साथ आरिश अंदर आया था। वो मानी मेरे साथ है, बुला लूँ उसे यहाँ? हुरमन से इजाज़त तलब करते हुए उसने मदद तलब नज़रों से अहमद हुसैन को भी देखा था। ऐसा करो, पूरे मोहल्ले को इस कमरे में जमा कर लो। वो तब उठी थी। तुम कम हो जो मज़ीद एक और जोंक को साथ चिपका कर ले आते हो। मैं सब सुन रहा हूँ। बाहर से आती उस्मान की आवाज़ पर जहाँ अहमद हुसैन बेसाहता मुस्कुराए थे, वहीं खुद उस्मान के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वह मुश्किल मुस्कुराहट रोक सकी थी। किसी शरीफ बंदे को उटपटांग खताब देते हुए इधर उधर देख लेना चाहिए कि कहीं वो बंदा यहीं मौजूद ना हो। उस्मान ने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। तुम ये बताओ कि तुम कहाँ मौजूद नहीं होते? अहमद हुसैन मुस्कुराते हुए बोले थे। इसे कहते हैं हींग लगे ना फटकरी और बेइज्जती।
عثمان نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ بابا، یہ لوگ میرے کمرے کا حشر بگاڑ دیتے ہیں۔ آپ ذرا پوچھیں تو یہ دونوں کمپیوٹر پر کیا کیا کرتے ہیں؟ ہرمن کی بات پر عارش بری طرح چونکا، دھنگ بھی ہوا تھا۔ استانی جی، اللہ کو مانو، کچھ آگ بچا کر رکھ لو، آگے کام آئے گی، عثمان جل کر بولا تھا۔ اچھا بھائی، تم جذباتی نہ ہو، آ جاؤ دونوں، جو کام کرنا ہے کرو۔ احمد حسین بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آ جاؤ ہرمن باہر، اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے وہ دروازے کی سمت بڑھے تھے۔ ان کے پیچھے ہی جاتے ہوئے ہرمن نے رک کر عثمان کو دیکھا تھا۔ کمپیوٹر کے علاوہ میرے کمرے کی کسی چیز کو اگر ہاتھ لگایا تو اپنے گھر 4 کندھوں پر جاؤ گے۔ خواہ مخواہ دھمکیاں مت دو۔ تمہارا یہ ایلچی تو مجھے کمرے کی دیوار کو بھی نہیں چھونے دیتا۔ عثمان کا اشارہ عارش کی طرف تھا۔ جوتے بھی کمرے سے باہر اتار کر آتا ہوں، اس بیچارے کو بھی تم نے اپنے جیسا نفسیاتی بنا لیا ہے۔ عثمان کے جتلانے والے انداز پر وہ کھول کر کچھ کہتے کہتے رک کر عارش کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں آج رات اسی کمرے میں رک جاؤں تم مامی کے پاس؟ اس کی غصیلی نظروں پر وہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ ایک تو تم جہنم میں جاؤ تم، بنا کر بولتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ شرٹ میں چھپی سیڑھی باہر نکالتے ہوئے عثمان نے حشمگیر نظروں سے اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ ماں نہیں ہے تمہاری، سر اٹھا کر ذرا اکڑ کر بات کیا کرو اس سے۔ تم اپنا منہ بند رکھو۔ جن اپنے انداز میں عثمان کو جھڑکتا وہ کمپیوٹر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ برآمدے میں فاطمہ اپنی سلائی مشین میں مصروف تھی جب وہ ان کی طرف آئی تھی۔ امی، عثمان بتا رہا تھا کہ عروسہ آپ کے گھر آئی ہوئی ہیں، ہر بار وہی ملنے آ جاتی ہیں، آج میں ان سے ملنے چلی جاؤں؟ اس نے اجازت طلب کی تھی۔ اسے اجازت دیتے ہوئے فاطمہ نے شکر ادا کیا تھا کہ ان کی بیٹی میں مروت اور رواداری آتی جا رہی ہے۔ عروسہ کو گھر آنے کے لیے ضرور کہنا۔ فاطمہ کی تاکید پر وہ اپنا اسکارف ٹھیک کرتی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی پہلا ٹکراؤ عثمان سے ہو گیا تھا۔ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ میری استاد محترم اپنے پیروں پر چل کر میرے غریب خانے میں تشریف لائی ہیں۔ یہ کیسا دل افروز منظر ہے؟ عثمان پر شدید حیرت کا دورہ پڑا تھا۔ کوئی فضول بکواس مت کرنا ورنہ میں یہیں سے واپس پلٹ جاؤں گی۔ ہرمن نے فوراً دھمکی دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر روک لوں۔ شکل دیکھ لو آئینے میں پہلے۔ عروسہ آپی کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنے آئی ہوں، ناگواری سے وہ بولی تھی، مگر اگلے ہی پل عروسہ پر نظر پڑتے ہی مسکرائی تھی۔ کتنے دنوں بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے؟ عروسہ بڑی محبت سے اسے گلے لگاتی بولی تھی۔ اللہ خیر، فاروق بھائی کا عذاب میری استانی کے گلے پڑ رہا ہے، اس کی موجودگی میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، چلو اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عروسہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے گئی تھیں۔ آپ کا پارلر کیسا چل رہا ہے؟ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ بہت اچھا چل رہا ہے سب، اسی سے تو فرصت نہیں ملتی، تبھی یہاں اتنے دن گزر جانے کے بعد آنا ہوتا ہے، اور کروں بھی کیا، کتنی مصروفیات ہو گئی ہیں۔ عروسہ بتا رہی تھی۔ تو تم کیا کر رہی ہو؟ گھر میں بیٹھ کر بالکل ہی زنگ لگا دو گی خود کو۔ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ میرے پارلر آ جاؤ، ایکسپرٹ کر دوں گی، تمہیں انٹرسٹ بھی ہے، مگر پھر بھی سستی کے مظاہرے کرتی ہو۔ ہر بار کی طرح انہیں آج بھی اسے گرکنے کا موقع مل گیا تھا۔ آج میں آپ کی یہ شکایت بھی دور کر دیتی ہوں، بتائیں کب آؤں پارلر؟ ہرمن کے اچانک کہنے پر عروسہ حیران ہوئی تھی، مگر خوش بھی۔ اگر تم سنجیدہ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، تمہارے لیے یہ پروفیشن بہت دلچسپ ہوگا، وقت بھی اچھا گزرے گا۔ میں تو یہی چاہوں گی کہ تم کل سے ہی جوائن کر لو، عروسہ بولی تھی۔ عروسہ کے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ عروسہ کو کل اپنے پارلر پہنچنے کی یقین دہانی کرواتی وہ رخصت ہوئی تھی۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس نے بائیں جانب دیکھا تھا، جبکہ عارش نے عثمان کے گھر کے سامنے ہی بائک روک لی تھی۔ خیریت ہے سب؟ تم اس وقت یہاں کیوں آئی تھیں؟ شدید حیرانی کی وجہ سے وہ یہ سوال کرنے سے خود کو روک نہیں سکا تھا۔ اب کیا تمہاری مرضی اور اجازت سے گھر سے نکلا کروں؟ ہر بات تمہیں بتانی ضروری ہے کیا؟ وہ شدید ناگواری سے بولی تھی۔ نہیں ضروری نہیں ہے، بس میرا ہی دماغ خراب ہوا تھا جو سوال پوچھ بیٹھا، سرد لہجے میں بولتا وہ بائک آگے بڑھائے لے گیا تھا، جبکہ ہرمن کے سر پر جیسے کھولتا ہوا پانی گرا تھا۔ برآمدے میں موجود احمد حسین نے بغور اس کے حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا، جو کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر سلام کرتا حسب عادت تخت کے کنارے بیٹھتا جوتے اتارنے شروع کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر ایسا تھا جس نے فاطمہ
اور احمد حسین کو الجھا دیا تھا، مگر یہ الجھن اس وقت ختم ہو گئی تھی جب ہرمن آندھی طوفان کی طرح برآمدے تک آئی تھی۔ اب تم سڑک پر کھڑے ہو کر مجھ سے بدتمیزی کے مظاہرے کرو گے، میری زبان بند کرواؤ گے؟ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر وہ جس طرح چیخی تھی، سب کی طرح عارش بھی دھنگ ہوا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، وہ ہلکی آواز میں ہی بولا تھا۔ تو پھر باہر میرے سامنے کیا بھگ کر آئے ہو تم؟ اب سب کے سامنے خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اپنی حد میں کیوں نہیں رہتے تم؟ میں کہاں جا رہی ہوں کہاں نہیں؟ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ تم میرے باپ نہیں ہو جو میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گی۔ بری طرح بھڑکتی وہ رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شدید بے یقینی سے احمد حسین اس کی زبان سے برستے انگاروں کو سن رہے تھے۔ دوسری جانب عارش نے دوبارہ کچھ بول کر اپنا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموشی سے اسے سنتے ہوئے اس نے دوبارہ جوتے پہنے تھے، اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اسی خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے سمجھا دیں کہ میرے معاملات میں یہ دخل اندازی نہ کرے، ورنہ میں اس کی زبان کھینچ لوں گی۔ وہ شدید غصے میں بے حال فاطمہ اور احمد حسین سے مخاطب تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا کہ تم اس حد تک بھی جا سکتی ہو۔ تمہاری زبان اس حد تک دراز ہو چکی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں لگام ڈالوں تم خود اسے قابو میں کرو۔ احمد حسین کی برداشت ختم ہوئی تھی، جو ان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ آج میرے سامنے تم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہوگا، اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ وہ اس گھر کا ملازم نہیں ہے، اس گھر میں اس کا وہی مقام ہے جو تمہارا ہے۔ یہ بات میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ساکت نظروں سے ہرمن انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو احمد حسین اتنی سختی سے اس سے مخاطب تھے۔ وہ صبح کا گھر سے نکلا اب آیا تھا، اور تمہاری وجہ سے ایسے ہی بھوکا پیاسا گھر سے نکل گیا۔ ذرا سا صبر نہیں ہوا تھا تم سے؟ جو منہ میں آیا سناتی چلی گئی تم۔ فاطمہ بھی شدید ناراضگی سے بولی تھی۔ میں بس تمہیں اتنا یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ کم عمر بچہ نہیں ہے، اور نہ ہی تم ناسمجھ ہو۔ اب اسے دیکھنے کے لیے بھی تمہیں سر اونچا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں جو ہرمن نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ یہ مت سوچنا کہ تمہیں خاموش نہیں کروا سکتا تھا یا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تہذیب رکھتا ہے، کبھی تمہیں بولنے سے نہیں روکے گا، مگر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ایسا موقع آئے جب تمہیں اس کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عزت دو گی تو ہی عزت ملے گی۔ تم سمجھ رہی ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ نہ سمجھ نہیں ہو۔ خاموش ہوتے ہوئے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ ایک خفت بڑی نظر فاطمہ پر ڈالتی وہ تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کافی رات ہونے کے باوجود سڑک پر رونق تھی، کیونکہ نائٹ میچ جاری تھا۔ ان کی متلاشی نظریں اس تک پہنچی تھیں جو چند لڑکوں کے ہمراہ نظر آیا تھا، مگر احمد حسین پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے ان کی سمت آیا تھا۔ میں ابھی کچھ دیر میں گھر آ رہا تھا، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ تو پھر چلو۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے ان کے ہم قدم ہو گیا تھا۔ عارش، میں جانتا ہوں ہرمن کا رویہ بہت خراب ہو جاتا ہے، اسے تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں جانتا ہوں بات کچھ نہیں ہوگی، مگر غصے میں وہ ذرا سی بات کو پھیلا دیتی ہے۔ تم اسے معاف کر دو۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر اس نے غصے میں کچھ کہہ دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسے حق ہے، وہ بول سکتی ہے۔ میری بھی تو غلطی تھی، میں نے راستے میں ہی روک کر اسے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس وقت وہ عثمان کے گھر کیوں آئی تھی۔ دراصل میں نے رات کے وقت کبھی اسے وہاں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہلکے پھلکے لہجے پر احمد حسین حیران ہوئے تھے۔ تو پھر تم گھر سے کیوں نکل آئے تھے؟ اس لیے تاکہ اس کا غصہ کم ہو جائے۔ اگر میں اس کے سامنے رہتا تو وہ اور غصے میں آ جاتی، اس لیے میں نے سوچا کہ منظر سے ہی کچھ دیر کے لیے غائب ہو کر اپنی بچت بھی کر لوں گا۔ اس کے مسکراتے لہجے پر احمد حسین اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ دروازے پر ابھرتی دستک پر وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ بیٹا سو تو نہیں رہی تھی؟ احمد حسین کے سوال پر وہ نہ کچھ بولی تھی اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا تھا۔ خوب کان کھینچے ہیں میں نے اس کے، آخر اس کی وجہ سے میں نے اپنی پیاری بیٹی کو ڈانٹا تھا۔ دوبارہ اگر ایسا موقع آیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ احمد حسین کو بالکل اندازہ تھا کہ اسے فارم میں لانے کے لیے انہیں کیا کہنا ہے۔ میں بھی آئندہ خیال رکھوں گی، وہ حفت سے ہی بولی تھی۔ اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ عارش نے کھانا نہیں کھایا ہے، تم ذرا اس کے لیے کھانا نکال دو۔ ان کی تاکید پر وہ بل کھا کر رہ گئی تھی، مگر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ کچن سے باہر آتے ہوئے اس نے صحن کی طرف نظر ڈالی تھی، جہاں احمد حسین چارپائی بچھائے سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ میگزین سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ دنگ ہوا تھا، اگلے ہی پل سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔
حرمن نے کبھی اس کے سامنے دسترخوان نہیں سجایا تھا. تم نے کیوں زحمت کی؟ میں خود ہی. وہ بات مکمل نہیں کر سکا تھا کہ سرد نظروں سے اسے دیکھتی وہ واپس کچن کی سمت جانے کے لیے پلٹ گئی تھی. اگلے چند لمحوں بعد وہ کھانے کی ٹرے تھامے واپس آ رہی تھی. عارش کو بالکل بھوک نہیں تھی، مگر اب انکار کر کے وہ مزید اس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا. ویسے بھی اپنی فیوریٹ بریانی دیکھ کر وہ بھول گیا تھا کہ بھوک نہیں ہے. حیرت کا دھچکا اس وقت لگا جب وہ سامنے پلیٹ لے کر بیٹھ گئی تھی اور کھانا شروع کر چکی تھی. اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے عارش نے پلیٹ میں تھوڑے چاول نکالے تھے. کھانا شروع کرتے ہوئے عارش کی نظر کچھ بھٹکی تھی. اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی میں وہ کنگن موجود تھا جو کچھ دن پہلے احمد حسین اسے پہنایا تھا. وہ اب چاول سے بڑا چمچ پلیٹ سے اٹھا رہی تھی. چمچ کے ساتھ عارش کی نظر سفر کرتی اوپر گئی تھی، مگر گردن تک پہنچ کر رک گئی تھی. دوپٹہ کچھ لاپرواہی سے پیشانی تک ڈلکا آ رہا تھا، مگر شاہ رگ سے ذرا نیچے وہ دودیا نشان واضح تھا جو کچھ پھیلا پھیلا سا تھا، مگر اس کی بناوٹ بھی چمکتے ماہ نیم جیسی تھی. اس کی گردن پر یہ نشان اتنا نمایاں تھا کہ 10 قدم کے فاصلے سے بھی بآسانی دیکھا جا سکتا تھا. اس نازک سی گردن کو مزید کسی آرائش کی ضرورت نہیں. اس کی گندمی رنگت پر وہ دودیا نشان واضح طور پر ہر آرائش پر حاوی تھا. یکدم نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے وہ اپنی سانسیں رکتی محسوس کر رہا تھا. پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے حرمن نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو کھانا ادھورا چھوڑ کر کسی بھی جانب دیکھے بغیر تخت سے اٹھ گیا تھا. اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ حرمن کی حیران نظریں اپنی پشت پر محسوس کر چکا تھا، مگر پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک کون سے خوف میں مبتلا وہ اس سے دور بھاگ آیا تھا. وہ بالکل اپنی کیفیت نہیں سمجھ سکا تھا. کچھ تو ضرور ہوا تھا کہ دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا. تکیے پر سر رکھتے ہوئے اس نے اپنی عرق آلودہ پیشانی پر ہاتھ پھیرا تھا. واضح طور پر اس نے ہاتھ کی لرزش کو بھی محسوس کیا تھا. پارلر میں آج ایک ساتھ 2 برائڈل آئی ہوئی تھیں، عروسہ اور باقی ہیلپرز کے ساتھ. وہ بھی گن چکر بنی ہوئی تھی اور رات سر پر آ گئی تھی. حالانکہ اتنا وقت وہ پارلر میں نہیں گزارتی تھی. عروسہ اسے رات ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کے ہمراہ گھر بھیج دیا کرتی تھی. کام مکمل کر کے وہ بیٹھی تھی جب اسے عارش کے آنے کی خبر ملی تھی. فوراً ہی وہ بیگ اٹھاتی باہر نکل آئی تھی. تم گھر سے آ رہے ہو؟ نہیں، اکیڈمی سے. مامی نے فون کیا تھا کہ تمہیں ساتھ لیتا ہوں. اس نے بتایا تھا اور بائک سٹارٹ کی تھی. ذرا سپیڈ کم رکھنا، کہیں گرا پڑا ہی نہ دینا. تمہارا کیا بھروسہ؟ اس کا خوف بجا تھا کہ وہ پہلی بار اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ رہی تھی. اپنے گھر سے باہر آتے عثمان نے حیرت سے سامنے سے گزرتی بائک کو دیکھا تھا. پہلا حق پڑوسیوں کا ہوتا ہے، عثمان نے اسے سنایا تھا، جو بائک سے اترتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی. ہم پاگل ہیں جو 1 لاکھ کی بائک لے کر گھوم رہے ہیں، وہ شکایت کر رہا تھا. تمہاری میوزیم میں رکھنے لائق بائک 1 لاکھ کی ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں اس بائک پر. نخوت سے بولتی وہ گھر میں گئی تھی. تم بڑے مسکراتے ہو میری بے عزتی پر. حشمگیر نظروں سے عثمان نے اسے گھورا تھا جو بائک کا لاک لگا رہا تھا. برآمدے میں ہی وہ چائے کے سپ لیتی احمد حسین سے باتوں میں مصروف تھی جب عارش نے اسے متوجہ کیا تھا. یہ تمہارے لیے ہے. ایک پیکٹ اس نے حرمن کو دیا تھا. میرے لیے؟ کچھ حیرت سے حرمن نے اسے دیکھا تھا. ہاں تم اسے دیکھو. بولتے ہوئے وہ تخت کے کنارے ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے پیکٹ کھول کر بہت نازک اور خوبصورت سا سیل فون نکال چکی تھی. مگر یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میرے پاس فون ہے. حرمن، جب کوئی تحفہ دے تو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. سوال کر کے دینے والے کا دماغ خراب کرنا ضروری نہیں. اخبار پر نظریں دوڑاتے ہوئے احمد حسین نے اسے شرمندہ کر دیا تھا. کیسا لگا تمہیں یہ سیٹ؟ عارش نے پوچھا تھا. ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے. سیل فون کا جائزہ لیتی وہ سرسری انداز میں بولی تھی، جس پر عارش نے مسکراتی نظروں سے احمد حسین کو دیکھا تھا، جو نفی میں سر کو حرکت دیتے کرسی سے اٹھ گئے تھے. تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس کے فنکشن تو سمجھا دو. عارش کو اٹھتا دیکھ کر وہ بولی تھی. کوئی مشکل نہیں ہے، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، عارش نے کہا تھا. سیل فون اس سے لیتا وہ پیچھے تکیے سے پشت لگائے نیم دراز ہوا تھا، جبکہ حرمن بھی اس کے قریب ہو گئی تھی. برآمدے میں آتی فاطمہ نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا تھا. عارش یقیناً اسے سیل فون کے متعلق کچھ بتا رہا تھا، جبکہ اس کے قریب ہی موجود حرمن کو دیکھ کر ان کا دل چاہا کہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں. اس وقت بھی وہ دوپٹے سے بالکل بے نیاز بیٹھی تھی.
بے شک سکارف موجود تھا، مگر وہ بس سر اور گردن تک ہی محدود رہتا تھا، حالانکہ 1000 بار وہ ٹوک چکی تھی کہ کم از کم اب تو وہ عارش کی موجودگی میں دوپٹے کا خیال رکھا کرے، مگر مجال ہے جو وہ کان دھر لے۔ دستک کی آواز پر فاطمہ نے دروازے کی سمت دیکھا تھا، جہاں عثمان کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ دوسری جانب عارش نے دائنی طرف رکھا فاطمہ کا نماز کا دوپٹہ اٹھا کر ہرمن کو تھمایا تھا۔ دوپٹہ شانوں پر ڈالتے ہوئے اس نے عارش سے سیل فون لے لیا تھا۔ بیٹھو عثمان، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، فاطمہ نے کہا تھا۔ مامی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسے ناشتے کا بھی کہیں گی تو صبح تک ان حضرات نے یہیں بیٹھے رہنا ہے۔ عارش نے مسکراتی نظروں سے کرسی پر بیٹھے عثمان کو دیکھا تھا۔ استانی کم ہے جو اب تم بھی میری ویلیو سے جیلس ہونے لگے ہو۔ حشمگیر نظروں سے عثمان نے اسے دیکھا تھا۔ ویسے آج کل میری آنکھیں بڑے عجیب عجیب مناظر دیکھ رہی ہیں۔ عثمان کے معنی خیز لہجے پر ہرمن متوجہ نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے سیل فون میں مصروف تھی، جبکہ عارش نے کچھ ناگواری سے عثمان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ مت دیکھا کرو مناظر، دنیا میں دیکھنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ مجھ پر نصیحتیں اثر نہیں کرتیں، عثمان ڈٹائی سے بولا تھا۔ ادھر دکھا دو سیل، گم ہو بالکل ہی۔ عثمان کے ضد ہو کر بولنے پر ہرمن نے سیل اسے تھما دیا تھا۔ میں نے اسے شرم دلائی تھی کہ بھائی جاب ملنے پر مٹھائی تو کھلائی نہیں، اب پہلی سیلری سے استانی کو کوئی گفٹ ہی دے دو، آخر ایک عرصہ تم نے اس کی پرورش کی ہے۔ لتاڑ لتاڑ کر بولتے ہوئے وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ زیادہ بک بک مت کرو، سیل واپس دو، ہرمن نے گڑگتے ہوئے کہا تھا۔ میرا نمبر لے لو، اور تو کوئی لیتا نہیں ہے، وہ بیچارگی سے بولا تھا۔ آدھے شہر کی لڑکیوں کو یہی ڈائلاگ کہہ کر تم نے اپنا نمبر بانٹا ہوگا۔ ہرمن نے فوراً سیل اس سے لیا تھا۔ تبھی عارش کے سیل پر کال آئی تھی، جسے ریسیو کرتا وہ صحن کی طرف چلا گیا تھا۔ تم بس ایسے ہی دیکھتے رہ جانا اور لڑکا نکل جائے گا ہاتھ سے۔ عثمان کا اشارہ عارش کی طرف تھا۔ کیا مطلب؟ ہرمن حیران ہوئی تھی۔ محفل سے کوئی اس طرح سے مشکوک انداز میں نکل جائے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، یونیورسٹی میں منزہ بہت اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ عثمان نے مزید اسے اکسایا تھا۔ منزہ اس کے ماموں کی بیٹی ہے، اب میں کون ہوتی ہوں اس چیز پر اعتراض کرنے والی؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ میری بھولی استانی، بات صرف یہیں تک نہیں ہے، ذرا دماغ بھی چلا لیا کرو، زبان روک کر۔ وہ جو سامنے بڑا مسکرا کر ٹہل کر سرگوشیوں میں گفتگو میں مگن ہے، اسے دیکھ کر کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ 100% یقین سے کہتا ہوں وہ منزہ سے ہی بات کر رہا ہے۔ عثمان نے مزید چنگھاڑی کو ہوا دی تھی۔ ہرمن نے مشکوک نظروں سے عارش کو دیکھا تھا۔ یہ کر کے تو دیکھے ایسی حرکتیں، پھر بتاتی ہوں اسے اچھی طرح سے۔ وہ جس طرح بڑک کر بولی تھی، عثمان بمشکل اپنی ہنسی روک سکا تھا۔ صوفے پر پاؤں چڑھا کر بیٹھی وہ کسی میگزین کے ورق گردانی کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی قریب موجود تھی، جبکہ احمد حسین ٹی وی پر خبریں دیکھنے میں مصروف تھے۔ کمرے میں داخل ہوتا عارش ٹی وی پر نگاہ ڈالتا احمد حسین کی طرف جا بیٹھا تھا۔ آج مصطفیٰ ماموں کا فون آیا تھا، وہ احمد حسین سے مخاطب تھا۔ فاطمہ کے ساتھ ہرمن بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ شاید وہ 1-2 دن میں یہاں آئیں۔ عارش کے مزید کہنے پر احمد حسین خاموش رہے تھے۔ اچانک کیسے خیال آ گیا انہیں یہاں آنے کا؟ فاطمہ کا لہجہ کچھ طنزیہ تھا۔ مامی، ان کے بیٹے کی شادی قریب ہے، وہ منزہ کے ساتھ یہاں انویٹیشن لے کر آئیں گے، وہ اپنی رو میں بول رہا تھا۔ مامی، آپ سب کو لازمی چلنا ہے، رشتہ داری میں اختلافات تو چلتے رہتے ہیں، اگر وہ خود ہماری طرف آنے کے لیے پہل کر رہے ہیں تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم ان کی خوشی میں شرکت کریں۔ یکدم رک کر اس نے ہرمن کو دیکھا تھا، جو میگزین پر تختی ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ایک نظر اس نے فاطمہ اور احمد حسین کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کی خاموشی پر وہ مزید کچھ بول نہیں سکا تھا۔ گزرے سالوں میں اسے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ احمد حسین کے اپنے دونوں بھائیوں سے کافی سنجیدہ نوعیت کے اختلافات ہیں۔ احمد حسین اپنے دونوں بھائیوں سے بہت فاصلے پر تھے۔ ان کے سب سے بڑے بھائی مرتضیٰ حسین سرگودا میں ہی مقیم تھے، مگر وہ شہر دوسرے ملک میں تو نہیں تھا۔ مصطفیٰ حسین اسی شہر میں تھے اور کافی عرصے سے، مگر ان سے بھی دوریاں بہت زیادہ تھیں۔ عارش کو یقین تھا کہ سرے راہ بھی احمد حسین کے بھائی ان سے کترا کر نکل جائیں گے،
احمد حسین نے کبھی اسے اپنے دونوں بھائیوں سے ملنے سے نہیں روکا تھا، مگر پھر بھی اس کا اپنے ماموں سے رابطہ صرف فون تک محدود تھا۔ مصطفیٰ حسین کے گھر وہ چند بار جا چکا تھا۔ مرحوم بہن کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بھی عارش سے لگاؤ رکھتے تھے، مگر پھر بھی وہ احمد حسین کی جگہ کسی کو نہیں دے سکا تھا۔ جس گھر میں احمد حسین سمیت ان کی فیملی کو قابل ذکر بھی نہیں گردانا جاتا تھا، وہاں وہ کس طرح راہ رسم بڑھا سکتا تھا؟ البتہ مصطفیٰ حسین کی بیٹی منزہ سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے کہ وہ اس کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ منزہ کو بھی صرف اس نے اپنی ذات تک محدود رکھا تھا۔ اپنے گھر کے کسی فرد کا ذکر وہ اس کے سامنے بھی نہیں کرتا تھا، نہ ہی منزہ نے کبھی تذکرہ کیا۔ اختلافات کی وجوہات جاننے کا اسے نہ کبھی موقع ملا اور نہ ہی اس کے کسی دوسرے ماموں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات کی۔ شاید وہ احمد حسین کا نام بھی زبان پر نہیں لانا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ الجھا ہوا ہی تھا۔ ہرمن کا جارحانہ انداز، فاطمہ اور احمد حسین کی غیر معمولی خاموشی، یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ جب بھی اپنے ماموں کا ذکر کرتا، ہرمن کے تیور اسی طرح بگڑ جاتے تھے۔ وہ کچھ کہتی نہیں تھی، مگر اندازہ کروا جاتی تھی کہ وہ اس کے خاندان کا ذکر اپنے گھر میں پسند نہیں کرتی۔ کئی بار اس نے چاہا کہ احمد حسین سے کھل کر بات کرے، مگر شاید کوئی انجانی سی جھجک تھی یا پھر اس کی فطرت جو ان تینوں بھائیوں کے معاملات میں دخل اندازی کی جرأت کرنے سے روک دیتی تھی۔ فاطمہ سے چند بار اس نے سوال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ خاموش ہی رہتی یا بات کا رخ ہی بدل دیتی تھیں۔ عارش کے علاوہ کسی کو اس چیز کا دھچکا نہیں پہنچا تھا کہ مصطفیٰ حسین خود نہیں آئے تھے۔ شادی کا کارڈ انہوں نے منزہ اور بیٹے کے ہاتھ گھر تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے بھائی اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ منزہ اور اس کا بھائی رخصت ہوئے تھے جب فاطمہ بولی تھیں، جبکہ احمد حسین کسی سوچ میں گم خاموش تھے۔ مامی، اگر وہ خود نہیں آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے ظرف کو بڑھا کر ہم تو ان کے پاس جا سکتے ہیں، آخر وہ ہمارے بڑے ہیں، عارش نے کہا تھا۔ یہ دعوت نامہ صرف خانہ پوری کے لیے آیا ہے، میں اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے مزید ذلت سمیٹنے وہاں نہیں جا سکتا۔ احمد حسین کے سنجیدہ لہجے نے اسے دھنگ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے ماموں جان، اگر ان کے دل میں آپ سب کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو وہ کیوں آپ کو اپنی خوشی میں یاد رکھتے؟ وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارش، تمہارے ماموں کو جو ٹھیک لگے گا وہ کریں گے۔ تمہارے وہاں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ہمیں وہاں لے جانے کی ضد مت کرو، فاطمہ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ لیکن کیوں مامی؟ میں کون سا غلط مطالبہ کر رہا ہوں؟ اس طرح کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ وہ ضد ہو کر بولا تھا۔ تبھی ہرمن کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تم بحث بند کرتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ لوگ تمہارے لیے اتنے ہی اہم ہیں تو اٹھاؤ اس گھر سے اپنا بوریا بسترا، ہم نے ساری زندگی کے لیے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ چیخی تھی۔ ہرمن، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ احمد حسین نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ فاطمہ بھی اس پر بگڑی تھیں، جبکہ عارش تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس کے سامنے سے ہٹتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ فاطمہ کے پکارنے پر بھی نہیں رکا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے، شدید تعصب کے ساتھ احمد حسین اس سے مخاطب تھے، جو بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ سنک کے پاس وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ فاطمہ بھی وہیں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب عارش کچن میں داخل ہوا تھا۔ مامی، آج آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ؟ اس کے سوال پر ہرمن نے پلٹ کر پہلے اسے اور پھر فاطمہ کو دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ جاننے کے باوجود مصروف انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ مصطفیٰ ماموں کی طرف، آپ جانتی ہیں وہاں آج شادی کی تقریب ہے۔ ہرمن کی کاٹدار نظریں خود پر محسوس کرنے کے باوجود وہ فاطمہ کی طرف ہی متوجہ رہا تھا۔ میں ماموں جان کو وہاں جانے کے لیے نہیں کہوں گا، مگر آپ چلیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے قطعی لہجے پر ہرمن سلگ اٹھی تھی۔ کیوں، تم نے منزہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ آج میری ماں کے ساتھ ہی تقریب میں جاؤ گے؟ اس کے زہریلے لہجے پر عارش نے اس بار اسے دیکھا تھا۔ یہاں منزہ کا کیا ذکر؟ تم اس کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیوں اس کی بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کزن ہے تمہاری، یونیورسٹی فیلو ہے، گہرے تعلقات ہیں اس سے۔ اسے خوش کرنے کے لیے تمہیں جہنم میں بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ، مگر میری ماں پر حکم صادر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ شدید غصے میں بولی تھی۔ ہرمن، تم خاموش رہو، فاطمہ نے اسے گھڑکا تھا۔ میں خاموش ہو جاتی ہوں، مگر آپ اسے اپنی زبان میں سمجھا دیں۔
اگر اسے اپنے ماموں اور ان کی اولادوں سے اتنی ہی محبت ہے تو ان کے قدموں میں جا کر ہی ڈیرے ڈال لے، مگر ہمارے سروں پر چڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ خون خوار نظروں سے عارش کو دیکھتی وہ بولی، خواہ مہاں بات کو کہیں سے کہیں مت لے جاؤ، اگر کوئی میری طرف بڑھتا ہے تو میں اسے دھتکار نہیں سکتا۔ ناگواری ضبط کیے وہ بولا تھا، ہاں بالکل، تم ان کے لیے کیوں دھتکارو گے؟ ان کے لیے تم ہمیں نیچا کرو گے؟ تم کیوں ان کی طرف نہیں بڑھو گے جن کی کالز تم صبح و شام ریسیو کرتے ہو، اور یہیں پر بس نہیں ہے، ان کے ساتھ باہر گھوم پھر کر عیاشیاں بھی اڑاتے ہو؟ اس کے بلند کاٹدار لہجے پر عارش کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ تمہیں جو کہنا ہے کہو، مگر مجھ پر دوبارہ تم نے اس قسم کے الزام لگائے تو میں برداشت نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ اس کے غصیلے لہجے پر ہرمن کے تلوں سے لگی تو سر پر جا کر بھی نہیں بجھی تھی، جبکہ فاطمہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھیں۔ عارش کے انداز نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ پہلی بار وہ ہرمن سے اس طرح غصے میں مخاطب ہوا تھا۔ کیا برداشت نہیں کرو گے؟ بتاؤ مجھے، کیا کرو گے تم؟ قتل کر دو گے؟ مار دو گے مجھے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ امی آپ دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں کس طرح یہ آج اپنی اوقات مجھے بتا رہا ہے۔ اب وہ شدید غصے میں فاطمہ سے مخاطب اسے دیکھ رہی تھی، جو سرخ چہرے کے ساتھ لب بینچے کھڑا تھا۔ اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے مجھے نگل جائے گا۔ کوئی الزام نہیں لگایا میں نے، منزہ نہیں قسمیں دی ہوں گی جو وہاں جانے کے لیے تم بےتاب ہو۔ جب تم 12 گھنٹے فون پر اس کی آواز سن سکتے ہو تو باہر اس کے ساتھ عیاشیاں بھی اڑا سکتے ہو۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، جو تم نے کہا وہی سچ ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، گھر سے باہر یہی سب تو کرنے جاتا ہوں۔ مگر تمہیں یہ سب برا کیوں لگ رہا ہے؟ باہر عیاشیاں اڑانے کے لیے میرے ساتھ اسے نہیں تو کیا تمہیں لے کر جایا کروں؟ اس کی بلند آواز پر وہ بس ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے شدید طیش میں سنگ میں پڑا اسٹیل کا گلاس اٹھا کر پوری قوت سے اسے دے مارا تھا۔ ہرمن، یہ کیا کیا تم نے؟ فاطمہ اس پر چیختے ہوئے عارش کی طرف بڑھی تھیں، جس کی کنپٹی سے بل بل بہتے خون کو دیکھ کر ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ فاطمہ کے قریب آنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا تھا۔ دنگ نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھیں، جو وارڈروب سے کپڑے نکالتا بیڈ پر پھینکتا جا رہا تھا۔ عارش تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ہرمن کی وجہ سے یہ سب مت کرو، تمہیں میرا بھی تو کوئی خیال نہیں ہے، اسے روکتے ہوئے فاطمہ نے کہا تھا۔ نہیں، میں اس کی وجہ سے یہ سب نہیں کر رہا، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، مت روکیں۔ ان کا ہاتھ جھٹکتا وہ پھر وارڈروب کی سمت بڑھا تھا۔ وہ تم سے معافی مانگ لے گی، تم اسے برا بھلا کہہ دو، مگر یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ لرزتے لہجے میں بولتی وہ سراحت سے بیگ میں سے چیزیں واپس نکالنے لگی تھیں۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ سب کی طرح نہیں ہے۔ اس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی زبان پر۔ وہ آپ کی طرح سب کچھ چھپا کر نہیں رکھتی، چھپاتے آپ لوگ ہیں۔ آپ کے نزدیک میں اس قابل نہیں کہ آپ کے دکھ درد کو جان سکوں۔ آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اپنے دل میں نہیں۔ ایسا مت کہو، تم سے کسی نے کچھ نہیں چھپایا۔ فاطمہ کا لہجہ کمزور تھا۔ تو پھر مجھے جواب دیں کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد اس گھر میں کیوں قدم نہیں رکھتا؟ کیوں ماموں جان کے سگے خونی رشتے ان سے تعلق توڑ چکے ہیں؟ وہ سب کیوں آپ لوگوں کے ذکر سے بھی کتراتے ہیں؟ آج مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے؟ اور اگر آج بھی نہیں تو پھر؟ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے دہلیز پر رکے احمد حسین کو دیکھا تھا، اور پھر اسے، جو تیزی سے اس کے قریب آن پہنچی تھی۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ کیا بڑا ہے تمہارے دماغ میں؟ تمہارے رشتہ داروں نے، جن پر تھوکتی ہوں میں؟ جپٹ کر اس کا گریبان پکڑتی وہ گرائی تھی، ہرمن اس سے دور ہٹو ورنہ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ فاطمہ کی بلند آواز اس نے جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ میں بتاؤں تمہیں حقیقت کیا ہے؟ بتاؤں تمہیں؟ اس کا گریبان جھنجھوڑتی وہ چلائی تھی، ہرمن چھوڑ دو اسے۔ احمد حسین کی آواز پر وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کا گریبان نہیں چھوڑا تھا، جس کا بہتا خون چہرے سے شرٹ تک آن پہنچا تھا۔ خون خوار نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے تم سے؟ اس کا گریبان چھوڑو۔ احمد حسین کے سخت لہجے پر وہ ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہٹی، پلٹ کر بھاگتی ہوئی جا کر احمد حسین کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ساکت نظروں سے عارش اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی ہرمن کو اس طرح بلک بلک کر روتے نہیں دیکھا تھا۔ فاطمہ اس کا خون صاف کرو، خون بہت بہہ رہا ہے۔ احمد حسین نے فاطمہ کو ہدایت دی تھی، جو آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں احساس ہو جانا چاہیے کہ تمہارا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے، اس قابل ہو چکا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہے۔
احمد حسین کے لہجے میں جو تھا وہ عارش کو ندامت سے چور کر گیا تھا۔ میں آج ہی تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا کیونکہ تمہیں حق ہے مجھ سے سوال کرنے کا۔ احمد حسین اس سے مخاطب تھے جو نظر نہیں ملا سکا تھا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ حسب معمول گھر سے مسجد جانے کے لیے نکلے تھے۔ گرم چادر لیے وہ اس کڑاکے کی سردی میں تاریخ مانوس راستوں پر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مسجد تک جاتا یہ راستہ معمول سے ہٹ کر آج سنسان دکھائی دے رہا تھا۔ اکا دکا نمازی ہی انہیں اپنے علاوہ دکھائی دے رہے تھے۔ شاید سردی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے آج گھر میں ہی نماز کی ادائیگی کو ترجیح دی تھی۔ مسواک کو دانتوں سے صاف کرتے ہوئے وہ چونکے تھے۔ سڑک سے ہٹ کر اس جانب انہیں چند افراد کھڑے نظر آئے تھے۔ وہ حیران ہوئے کہ وہ سب جہاں کھڑے تھے اس جگہ پر گندگی کا ڈھیر لگا تھا۔ عموماً علاقوں میں ایک جگہ محسوس ہوتی ہے جہاں تمام کوڑا کرکٹ اور غلاظتیں پھینک دی جاتی ہیں۔ اپنے آگے جاتے ایک شخص کو بھی سڑک سے اتر کر اس جانب جاتے دیکھ کر وہ خود بھی متجسس کے ساتھ اس جانب بڑھ گئے تھے۔ حیرت، تعجب اور ناگواری میں ڈلی مختلف آوازیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ سب کے تبصرے سنتے ہوئے وہ ایک ٹک کچرے کی ڈھیر پر پڑی اس سفید گٹری کو دیکھ رہے تھے جو زندگی کی تاریخ چہرے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ جاڑے کے چاند کی مانند روشنی میں وہ دیکھ سکتے تھے اس گٹری میں ہوتی ہلکی ہلکی حرکت۔ نہایت باریک مدم کراہیں اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو اپنی بے بسی اور لاچارگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے غلاظت سے اٹھا لے۔ اس کی کانپتی مہین آواز میں ایسا درد تھا کہ ان کا دل اس کی تکلیف پر لرز اٹھا تھا۔ وہ ننھا وجود اپنی پوری قوت کے ساتھ کسی گرم آغوش میں چھپنے کے لیے بلک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نومولود سردی کی شدت سے ٹھٹھرتا، موت کے شکنجے میں جکڑ جاتا، بے اختیار وہ اس کے قریب گئے تھے اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کانپتے وجود کو ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہاں کھڑے افراد نے انہیں اس کام سے روکنا چاہا تھا۔ یہ معصوم اپنی مرضی سے یہاں تک نہیں آیا ہے۔ میں جسے سجدہ کرنے جا رہا ہوں اس کی مخلوق کو یہاں مرتا ہوا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مخلوق بھی وہ جو اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو کس منہ سے اللہ کے گھر میں داخل ہو سکوں گا؟ نماز کی قضا ہے مگر اس معصوم کی جان چلی گئی تو اس کی تلافی کوئی نہیں ہے۔ حقوق العباد کو نظر انداز کر کے کوئی کس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے؟ ان کے مضبوط لہجے پر وہاں موجود افراد نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ان کے سینے کی گرمی نے اس کانپتے وجود کو کچھ شانت کر دیا تھا۔ اے اللہ، اس معصوم کی زندگی کی بجھتی لو کو بڑھا دے۔ اگر تیری رضا ہے، اگر یہ اس بچے کے حق میں بہتر ہے۔ اسے سینے میں چھپائے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔